ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قد أضلكم شهر عظيم. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل ایمان کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو بہت ساری نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ دنیا والوں کے پاس، غیر مسلموں کے پاس، غیر ایمان والوں کے پاس 7 زمین اور 7 آسمانوں کے خزانے آ جائیں اور ایک مسلمان سیدنا ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ احوال جو آپ سن چکے ہیں، معلوم کر چکے ہیں، اب وہ صحیح روایات کیا ہیں، ضعیف روایات کیا ہیں، موضوع روایات کیا ہیں، اس سے قطع نظر سیدنا ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو احوال آئے، مال بھی چھن گیا، اولاد بھی الگ ہو گئی، صحت بھی گر گئی، جسم بھی خراب ہو گیا، دیش سے نکالا گیا، اس سے بھی اگر کوئی اور خراب حالت آ سکتی ہے، اللہ کا نام، ایمان سے تعلق، اسلام سے تعلق، قرآن سے تعلق، حدیث سے تعلق، میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت اور تعلق ہو، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، یہ ہیچ ہے دولت، یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ زمین و آسمان کے خزانے آپ نہیں جانتے ایمان کی قیمت کیا ہے، اسلام کی قیمت کیا ہے، سنت کی قیمت کیا ہے، کلمے کی قیمت کیا ہے، آقا دو عالم
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत की कीमत क्या है? 7 जमीन 7 आसमान के खजाने तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए और कलीमे तय्यबा एक पल्ले में रख दिया जाए तो ये पल्ला भारी हो जाएगा। सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अल्लाह आपने मुझे कलीम बनाया है, आप मुझे कोई खास कलीमा मरहमत फरमाइए, कोई खास नेमत दीजिए, अवार्ड दीजिए, मेडल दीजिए, तोहफा दीजिए और ऐसी पहचान दीजिए कि सारी मखलूक के अंदर एक अलग मेरी शनाख्त हो। अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये तमाम पैगंबर पढ़ा करते हैं, शजर पढ़ा करते हैं, हजर पढ़ा करते हैं, समंदर की मछलियां पढ़ा करती हैं, फिजाओं के परिंदे पढ़ा करते हैं, ये आम कलिमा है। ऐ मूसा आप नहीं जानते, आपको इसकी कद्र कीमत का पता नहीं। सारी दुनिया की नेमतें एक तरफ और कलिमा तय्यबा को एक तरफ रखा जाए तो इसका वजन भारी हो जाएगा। आज मुसलमान रोना रो रहा है, हमारे पास सीटें नहीं हैं, हमारे मिनिस्टर नहीं हैं, हमारे लोकसभा में नुमाइंदे नहीं हैं, राज्यसभा में हमारे नुमाइंदे नहीं हैं। मुसलमान यूनिवर्सिटी नहीं रखता है, कॉलेज नहीं रखता है, एजुकेशन उसके पास नहीं है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास क्या था? ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए थे वो, अमेरिका के डिग्री होल्डर थे, ब्यूटी यूनिवर्स में ब्यूटी कॉन्टेस्ट के अंदर इनाम पाए हुए थे। जाहिरी चेहरा बुशरा कैसा था, माली एतबार से क्या कैफियत थी, अरबी थे, अजमी थे, मालिक थे, गुलाम थे, दुनियावी चश्मा लगाकर मेहनत जिगरी के एतबार से जो चीजें सोची जा सकती हैं, अलियाज़ु बिल्लाह हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हम तसव्वुर नहीं कर सकते। कुछ देर के लिए हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हटा दीजिए। गुलाम होना कैसी बात है, काला होना कैसी बात है, मोटे होन का होना कैसी बात है, बदशक्ल का होना कैसी बात है, गरीब का होना कैसी बात है, अजमी का होना कैसी बात है। फतह मक्का के मौके पर मुसलमानों कलाम पाक की 6666 आयतें रखकर, बुखारी रखकर, तिरमिज़ी रखकर, मुस्लिम रखकर, मिसवाक रखकर, दाढ़ी रखकर, रमजान का महीना रखकर, एतकाफ रखकर, तरावी रखकर, शब कदर रखकर, शब बारात रखकर, जमजम रखकर, हरम मक्की रखकर, हरम मदनी रखकर, नबी का रोजा रखकर, जन्नतुल बकी रखकर, जन्नतुल माला रखकर, ईमान की दौलत रखकर, इस्लाम की दौलत रखकर रो रहा है मुसलमान। फतह मक्का के मौके पर काबे की छत पर खड़ा किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान देने के लिए। मस्जिद की छत पर मोतकिफ बगैर जरूरत के जा नहीं सकता, मैं और आप जाना दूर की बात। मोतकिफ जो हालत इत्काफ में है, सब जरूरत पड़ी, अल्लाह का घर है, पैरों तले अल्लाह का घर आए, ये आम हालतों के अंदर इजाजत नहीं है। वो अल्लाह का घर वो है जहाँ एक सुभान अल्लाह पर 1,00,000 मरतबा सुभान अल्लाह कहने का सवाब, एक तकबीर पर 1,00,000 मरतबा तकबीर का सवाब, एक सजदे पर 1,00,000 सजदों का सवाब, एक कलाम पाक से खत्म करने पर 1,00,000 मरतबा कलाम पाक खत्म करने का सवाब। वो अल्लाह का काबा जिसे देखने पर 10 नेकियां मिला करती हैं। खिलाफ मामूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी छत पर खड़ा कर सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया कि आज अजान दो फतेह मक्का के बाद। अजान हुई, इकामत हुई, नमाज मुकम्मल हुई। सहाबा किराम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खिलाफ मामूल हजरत बिलाल को आज आपने काबे की छत पर क्यों खड़ा किया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत तक आने वाली नस्ल इंसानी वो लोग जो हजरत बिलाल को काला कलौटा कहा करते थे, गुलाम कहा करते थे,
परदेसी कहा करते थे, अजमी कहा करते थे, बदशक्ल कहा करते थे, गरीब कहा करते थे, मिस्कीन कहा करते थे, लाचार कहा करते थे। वो जान ले अल्लाह ने कलिमे की निस्बत से गुलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आपका मकाम इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा किया कि आज अल्लाह का काबा आपके कदमों के नीचे आ गया। वो लोग जो आपके सीने पर शैतान रखा करते थे, रेत पर खींचा करते थे, आहट आहट किया करते थे, आज वो देख ले, कल वो भी दिन था, आज का ये भी दिन है। आज हमारे पास आलिम की कोई कदर और कीमत नहीं, दाढ़ी की कोई कदर और कीमत नहीं, सुन्नत की कोई कदर और कीमत नहीं, मिसवाक की कोई कदर और कीमत नहीं, नमाज की कोई कदर और कीमत नहीं, जुमा की कोई कदर और कीमत नहीं, इसलिए कि बगैर मांगे माँ बाप के पेट से हम मुसलमान हो गए। हमसे ये नहीं पूछा गया कि आपकी खतना करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपका नाम राम रखना चाहिए या रहीम रखना चाहिए, आपको गंगा जल पिलाना चाहिए या जमजम पिलाना चाहिए, आपके कान में अजान देनी चाहिए या ये कि कोई जो है गैरों के बोल और उनके वेदों के बोल बोलना चाहिए। बगैर मर्जी के हमारे कानों में अजान दे दी गई, हमारा नाम इस्लामी रख दिया गया, हमारी खतना करा दी गई। मुसलमानों, एक एक इंच की जमीन के लिए बरसों मुकदमे अदालतों के अंदर चल रहे हैं। एक चप्पल, एक जोड़ी चप्पल मस्जिद के अंदर चला जाता है, उसका अफसोस होता है, उसका सदमा होता है। तकबीर तहरीमा चली गई, 1.25 लाख पैगंबरों की दाढ़ी निकाल कर पेशाब की नाली में डाल दी गई। रमजान मुबारक का महीना आ रहा है, क्या आपने उसका इस्तकबाल किया? क्या आपने उसकी तैयारी की? हाँ, तैयारी की। ये तैयारी की, उस मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, उस मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, एक अशरे के अंदर मस्जिदें पुर होंगी, लोटों के आवाज से मस्जिदें खनखनाएंगी, मस्जिदें खाली होंगी, शॉपिंग बाजार आबाद होंगे। मर्द अपनी बीवी को ईद की तैयारी के लिए रमजान मुबारक के महीने में इफ्तारी के बाद बाजारों के अंदर बेपर्दा लेकर घूमेगा, ये उसकी बीवी को ताकेगा, वो उसकी बीवी को ताकेगा। रमजान के अंदर आखिरी अशरा कीमती अशरा होता है। हमारे यहाँ कीमती अशरे का मतलब ये है, कपड़ों की तैयारी करो, पिकनिक की तैयारी करो, फिरने की घूमने की तैयारी करो। क्या तैयारी, क्या कदर और कीमत है? कलिमे को क्या आपने समझ रखा है? कुरान को क्या समझ रखा है? हय्याल सलाह को क्या समझ रखा है? हय्याल फलाह को क्या समझ रखा है? अल्लाह के घर को क्या समझ रखा है? और नबी की सुन्नतों को क्या समझ रखा है? रमजानुल मुबारक का महीना अल्लाह तबारक तआला 12-11 महीने पहले इसके एहतराम में, इसके इकराम में, इसके जलाल में, इसकी ताज़ीम के लिए जन्नत को मुअत्तर करते हैं, धूनी दी जाती है। रमजान मुबारक सर पर खड़ा है, क्या मंसूबा बनाया? वही कितने चेहरे नजर आएंगे। अल्लाह शैतान को बंद कर दिया। ये तो सुना है ना, ये पक्की बात है, हदीस पाक की बात है। अल्लाह ताला रमजान मुबारक के अंदर शयातीन को बंद कर देते हैं। लेकिन शयातीन 2 किस्म के होते हैं। वकज़ालिका जअलना लिकुल्ली नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंस वल जिन। अल्लाह तबारक तआला जिन्नी शयातीन को बंद कर देते हैं, इंसानी शयातीन को, फिल्म देखने वालों को, शराब पीने वालों को, सट्टा खेलने वालों को, जुआ खेलने वालों को, सूद का लेन देन करने वालों को, दुनिया के कुत्तों को, दुनिया के पुजारियों को, बीवियों के गुलामों को, तिजोरियों के पुजारियों को अल्लाह तबारक तआला बंद नहीं करते। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जब पढ़ते हैं, मैं शैतान, अल्लाह ताला की पनाह में जाता हूँ शैतान मरदूद से, मैं दूर भागता हूँ। तसव्वुर आता होगा शैतान कैसा है। रमजान मुबारक अनकरीब हमारा मेहमान, अल्लाह का मेहमान हमारे घर दस्तक देने वाला है। उस महीने के अंदर तरावीह के सफों में, नमाजों के सफों में, इफ्तारी के सफों में, सहरी की मजालिस में, दस्तरखान में दाढ़ी मुंडा नजर आए, बेनमाजी नजर आए, सूदखोर नजर आए, हरामखोर नजर आए, आशिकबाज नजर आए, आशिक मिजाज नजर आए, तो ये जो पढ़ते देखते हो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, ये मोटा शैतान,
दाढ़ी मुंडे को देखकर समझ लो यही है शैतान जिसकी हम जो है पनाह मांग रहे हैं। अल्लाह जहन्नम पर ताला लगा रहा है, जन्नत के दरवाजे खोल रहा है, शयातीन को बंद कर रहा है। मुसलमान के दाढ़ी मुंडाने का क्या मतलब है? नमाज छोड़ने का क्या मतलब है? हरामकारी का क्या मतलब है? वो पैगंबरों के पैगंबर, वो इमामुल अंबिया, वो खातमुल अंबिया, वो सैयदुर रसूल, वो सैयदुल अव्वलीन, वो सैयदुल आखिरीन, वो साक़ी कौसर, वो शाफ़ी महशर, वो ज़ाते गिरामी जिनका नाम अल्लाह तबारक ताला ने अपने नाम के साथ लिख रखा है। हमारे ईमान का पता नहीं, कलीमे पर मौत आएगी या बीवी का नारा बुलंद करते हुए मौत आएगी, या 10 में 3 कहते हुए मौत आएगी, या दौलत की हवस में मौत आएगी, या कुफर के नगमों पर मौत आएगी। तेरे मेरे मौत का खातिमे का पता नहीं है। नामे अमाल सीधे हाथ में दिया जाएगा या बाएं हाथ के अंदर दिया जाएगा, पता नहीं। हौज़े कौसर का जाम मिलेगा या नहीं मिलेगा। कोई है क्या इसका लाभ बताए? कोई है मोबाइल एप्लीकेशन, कोई है सॉफ्टवेयर जो हमारा नाम डालकर, हमारी माँ का नाम डालकर, हमारा डेट ऑफ बर्थ डालकर, हमारे इलाके का नाम डालकर, हमारा टेम्परेचर, हमारा बीपी, हमारा शुगर डालकर कोई बता सके कि इसकी मौत करने पर होगी? ये 3 सवालों का जवाब दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? नामे अमाल बाएं हाथ में आएगा या सीधे हाथ में आएगा? अर्श का साया मिलेगा नहीं मिलेगा? कितना पसीने में डूबा हुआ होगा? अरे वो दाते गिरामी, दाढ़ी मुंडाने वालों, नमाज के छोड़ने वालों, ईमान की बेकदरी करने वालों, उलमा की बेकदरी करने वालों, कुरान की तौहीन करने वालों, तरावीह को छोड़ना कुरान की तौहीन है। रमजान के अंदर रोजों को छोड़ना अल्लाह के मेहमान को धक्का देना है। बच्ची की शादी के मौके पर, बेटे के वलीमे के मौके पर चमार है, भंगी है, थानेदार है, कोई नाराज होकर ना जाए। अल्लाह का मेहमान 30 रोजों के साथ, तरावीह के साथ, शब कदर के साथ, एतकाफ के साथ, पाक रातों के साथ, कलाम पाक के तकद्दुस के साथ, सहरी के साथ आपने नाश्ता किया। किसी ने बताया कि नाश्ता करने के अंदर आपको सवाब मिलेगा कि आप इतने रोटी खाएंगे, इतना पाया खाएंगे, इतनी कलीजी खाएंगे, इतना मक्खन खाएंगे और इतना शहद चाटेंगे, आपको सवाब मिलेगा? अल्लाह अकबर। पेट खाली होगा, मुंह से बदबू निकलेगी। वो लैला लैला मेरी जान कहा करता था, वो नाक पर कपड़ा रख लेगी, अजी तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। शर्म करो मुसलमानों, रोजे की वजह से मुंह से जो बदबू निकलती है, तुम्हारी बीवी पसंद करे ना करे, तुम्हारी औलाद पसंद करे ना करे, तुम्हारे माँ बाप पसंद करे ना करे, तुम्हारी महिला पसंद करे ना करे, तुम्हारी गुलाम पसंद करे ना करे, अल्लाह कहता है रोजेदार मुझे इतना पसंद है कि उसकी मुंह की बदबू मुझे मुझको अंबर से, जन्नत की खुशबू से ज्यादा पसंदीदा। तसहरु फइन्न फी सहूरी बरका। कोई आदमी रात के 11-12 बजे, अब मुसलमानों ने रमजान मुबारक के अंदर निजाम बदल लिया, दिन को रात कर दिया, रात को दिन कर दिया। ये अरब ममालिक, इस्लामी ममालिक जो गर्म ममालिक होते हैं, आपके यहाँ गुजरात में क्या है पता नहीं, हैदराबाद के अंदर, बॉम्बे के अंदर, दिल्ली के अंदर, कलकत्ता के अंदर रात को दिन कर दिया जाता है और दिन को रात कर दिया जाता है। चंद घंटे क्या भूखे रहे, शहरी में ये सोच करके दिन भर भूखा रहना है, नल्डे तक खाते हैं, और इफ्तारी के अंदर ये सोच करके दिन भर भूखे रहे, फिर नल्डे तक खाते हैं। फिर 8 रकात पढ़कर, कोई 4 रकात पढ़कर, कोई 20 रकात ही पढ़कर वो गया वहां चीज की दुकान में, वो कबाब की दुकान में, वो जो है फिरनी की दुकान में, सारी रात। अखबारों के अंदर आता है बॉम्बे के अंदर खाऊ गली एक नाम है, हैदराबाद के लोग फ्लाइट से जाकर उस खाऊ गली के अंदर खाने के लिए जाते हैं। सौम के माने रुकने के हैं,
اس نے کہا تم جتنا روک لو اتنا ہم اس کو کھول کر رہیں گے۔ کیا احترام ہے ہمارے پاس رمضان المبارک کا، ایک کلمے کی قیمت، ایک کلام پاک کی آیت کی قیمت۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب کر رہے ہیں ابو جہل کی نسل سے تو نہیں کر رہے ہیں، ابو لہب کی نسل سے تو نہیں کر رہے ہیں، عتبہ کی نسل سے تو نہیں کر رہے ہیں؟ یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم، رمضان آیا نہیں، شعبان کے مہینے میں صحابہ کرام کو جوڑا اور یاد دلایا۔ یہ داڑھی مڈوں کو دیکھتے کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ داڑھی مڈانا جائز ہے؟ کون سی منطق ہے، کون سا فلسفہ ہے کہ داڑھی مڈے کو نوکری نہیں ملتی، داڑھی والوں کے بچے نہیں ہے، بیٹیاں ان کو دینے والے نہیں دیے، نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، پائلٹ نہیں ہے، سائنسدان نہیں ہے، سافٹ ویئر ہارڈ ویئر انجینئر نہیں ہے، امیر لکھپتی کروڑ پتی نہیں ہے، اور داڑیاں مڈا کر کون سا ایوارڈ مل گیا؟ گجرات کے فساد میں کیا یہ دیکھا گیا کہ داڑھی جو منڈے سے ان کو چھوڑ دیا؟ ان کو خود ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہ داڑیاں مڈا کر چمڑا بھی اکھیڑ لو گے، وہ تم سے راضی ہونے کے نہیں جب تک کہ تم ان کے مذہب کو قبول نہیں کر لو گے، دھرم کو قبول نہیں کر لو گے، کامن سول کوڈ کو قبول نہیں کر لو گے، جنازہ پڑھانے کے بجائے کریا کرم کو قبول نہیں کر لو گے، زمزم کے بجائے گنگا جل کو قبول نہیں کر لو گے، قرآن کے بجائے گیتا کو قبول نہیں کر لو گے، یہ میرے باپ کا کلام نہیں۔ ولن ترضى عنك، تم داڑھی مڈا کر کوئی ایوارڈ تم کو ملنے والا نہیں، نماز چھوڑ کر کوئی ایوارڈ ملنے والا نہیں۔ آؤ حی علی الفلاح، روزے رکھو، اعتکاف میں بیٹھو، کلام پاک کا ختم کرو۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ملاقات مریدوں کی، چاہنے والوں کی تراویح کے بعد صرف کس وقت کے اندر ہوا کرتی تھی کہ آدھا کپ آپ عرق پیا کرتے تھے، قہوہ پیا کرتے تھے، اس پینے کے درمیان کیونکہ تلاوت کرنا بے ادبی ہے، ذکر کرنا ادب کے خلاف ہے، حضرت نہیں سمجھا کرتے تھے مناسب، تو لوگوں کے سوالوں کے شریف سوالوں کے جواب دے دیا کرتے تھے۔ اتنی دیر ملاقات، کلام پاک حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین علیہ السلام کو سنا رہے ہیں، رمضان کا انتظار کیا جا رہا ہے، جنت کو دھونی دی جا رہی ہے، شیاطین کو بند کیا جا رہا ہے، جہنم کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں، اور داڑھی منڈوں کو، بے نمازیوں کو، بے پردہ عورتوں کو، پھرانے والوں کو رمضان کے معنی کیا؟ سموسے پکانا ہے۔ رمضان کے معنی کیا؟ عمدہ قیمتی کھانے پکانا ہے۔ رمضان کے معنی کیا؟ عید کی تیاری کرنا ہے۔ رمضان کے معنی کیا؟ اللہ کے گھر کو آباد کر کر اللہ کے گھر کے سہاگ کو اجاڑنا ہے۔ عید الفطر کی عشاء کی نماز آ کر پڑھ کر دیکھیے، خدا کی قسم ایمان کا ذرہ ہوگا، روئے بغیر نہیں جا سکتے آپ۔ کیا کیفیت رہتی ہے اللہ کے گھروں کی؟ قرآن تو کہتا ہے کہ لعلکم تتقون، تم تراویح پڑھ کر، تم سحری کر کر، تم افطاری کر کر، تم روزے رکھ کر، تم اعتکاف میں بیٹھ کر، تم تاخراتوں میں جھک کر، کلام پاک سن کر، سنا کر تم متقی بن جاؤ گے۔ اور یہ متقی کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا، سنیما قطاروں میں حرام زادوں نے نکالنے والے فلم انتظار کرتے ہیں کہ عیدوں کے بعد فلم نکالتے ہیں۔ یہ خان نام کے جو حرامی کتے ہیں، یہ عیدوں کے بعد فلم نکالا کرتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ مسلمان رمضان کے روزوں کو توڑنے کے لیے عیدوں جو ہے فلموں کی طرف اور سنیما گھروں کی طرف یہ رخ کیا کرتے ہیں، وہ بھی ان کے انتظار میں، اور ریکارڈ توڑ کمائی ان کی ہوتی ہے۔ عید الفطر کے بعد ان سنیما گھروں کو جانے والا کوئی غیر مسلم تو نہیں ہوتا، برقع پہننے والی عورت کوئی غیر مسلم تو نہیں ہوتی۔ یہ تتقون کا ترجمہ ہے، خدا کے گھر کو ویران کرنا، زنا کے اڈوں کو آباد کرنا، جمعے کے اڈوں کو آباد کرنا، شراب کے اڈوں کو آباد کرنا، پکنک کے مقامات کو آباد کرنا، سنیما کے گھروں کو آباد کرنا، اللہ کے گھر کو ویران کرنا، مدارس کو ویران کرنا اور نمازوں کو ویران کرنا، اجاڑنا، یہ تتقون ہے۔ مسلمانوں، گزشتہ ماہ رمضان کے اندر خدا جانے کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے۔ آج اگر اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، رمضان المبارک کی مقدس بابرکت طاعتیں ہمارے اوپر سایہ فگن ہیں،
अनकरीब वो मेहमान हमारे घर दस्तक देने वाला है। घर में बहू ला रहे हो, बेटी को बिया रहे हो, बैतुल खला को संवारते हो, कोई जमानत नहीं। वो बहू, वो बेटी, वो दामाद लिख कर रख लो, कल क़यामत में एक सुभान अल्लाह की कमी होगी तो वो दे नहीं पाएंगे। जिससे तुम भाग रहे हो बाबुर रैयान होगा, जन्नतुल फिरदौस के दरवाजों में एक दरवाजा होगा, जन्नत के दरवाजों में। आओ रोजेदारों, आओ तरावी पढ़ने वालों, बहू का दरवाजा नहीं होगा, दामाद का दरवाजा नहीं होगा, बेटी का दरवाजा नहीं होगा, बेटों का दरवाजा नहीं होगा। ये बाबुल वलद है, ये बाबुल बनात है, ये बाबुल दामाद है, ये बाबुल ससुराल है, ये बाबुल खुसर है, नई साहब। इसकी आमद होती है, साले साहब आ रहे हैं, खुसर साहब आ रहे हैं। कुरान का कहना, रिवायतों में आता है, ईद उल फितर का चांद देखकर एक मरतबा मेरा कलकत्ता का सफर था, रोडों के अंदर डीजे बजाए जा रहे थे। मैंने कहा किस खुशी में? कहा कि चांद ईद हिलाल नजर आ गया। ईद हिलाल के नजर आने पर कमबख्तो तुम नाच नहीं रहो कुत्ते सुवरों की तरह, तुम तरावी के जाने पर नाच रहे हो, तुम इफ्तारी के जाने पर नाच रहे हो, तुम सहरी के जाने पर नाच रहे हो, तुम कलामुल्लाह के महरी के जाने पर नाच रहे हो, तुम खुदा के मेहमान के जाने पर नाच रहे हो। साहबे किराम ईद हिलाल को देखकर ऐसे रोया करते थे जैसे माओं के गोद से बच्चे जो है कट कर मर जाते हैं। प्यार ही नहीं किया, हमने बोझ समझा। एक कांगड़ी पर जो है एक रकात पड़ी, दूसरी कांगड़ी पर दूसरी रकात पड़ी, और फिर उसके बाद इस बात का इंतजार करते रहे कि इमाम साहब कारी साहब कब रुकू में जाएंगे, मतलब फट से उठकर खड़े हो गए। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला एक रकात के अंदर कलाम पाक के 30 बारों को मुकम्मल कर लिया करते थे। शौक हुआ करता था। हजरत मौलाना ज़करिया साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने आप भी के अंदर लिखा है, घर की बच्चियां कंपटीशन किया करती थी, अंताक्षरी का मुकाबला, प्यार पर गाने गाओ, मोहब्बत पर गाने गाओ, इश्क पर गाने गाओ, बीवी पर गाने गाओ, लैला पर गाने गाओ, मजनू। अरे हरामजादो, क़यामत के दिन चीख चिल्लाकर कान के अंदर डाला जाएगा, कहने वाले के भी सुनने वाले के भी। ये जिना के दाई हैं, जिना के दाई। ये मोबाइल को बंद करो। हजरत के घर के अंदर कंपटीशन होता था, बड़ी बच्ची कहती थी मैंने आज कलाम पाक के 10 पारे पूरे किए, तो दरमियानी बच्ची कहती कि मैंने 12 कर लिए, छोटी बच्ची कहती मैंने 15 कर लिए। क्या मुबारक माहौल होगा। कई हजार कलाम पाक का खत्म सैयदना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह किया करते थे। ताजिर हजरात दुकान में बैठकर, कारखाने वाले दुकान में बैठकर, ड्राइवर चलते फिरते कलाम पाक को पढ़ नहीं सकता तो आज तो ऑडियो सिस्टम है, मोबाइल सिस्टम है, डाल टिकटॉक के अंदर लगा हुआ है, फेसबुक के अंदर लगा हुआ है। मैं तो ये समझता हूं कि बैतुल खला के अंदर जो वेस्टर्न टॉयलेट है वहां बैठकर भी ये उंगली जो है जब तक वो आगे पीछे नहीं करेगा इसका मोशन साफ नहीं होगा। बीमारी दे दी है, लानत का तौक दे दिया है। 1400 साल पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे घरों के अंदर फितनों को ऐसे आते हुए देख रहा हो जैसे बारिश के गिरने की जगह को देखने वाला महसूस कर सकता है। उन फितनों में ये फितना नहीं है, टिकटॉक का फितना। वो बच्ची जो गुस्ल करने के बाद अगर साबुन पर उसके सर का बाल, जिस्म का बाल लग जाता है, फुक़हा और मुफ्तियान किराम लिखते हैं गैर महरम उस गुस्ल खाने में जाकर गुस्ल नहीं कर सकता। हो सकता है उस टूटे हुए लगे हुए साबुन के बाल को देखकर इसकी शहवत भड़क सकती है। और खेतों के मुंडेर पर अगर लड़की जा रही हो और उसकी परछाई खेत के पानी पर पड़ रही हो, गैर महरम को देखना जायज नहीं। लड़की ने वजू किया, बहू ने वजू किया, बेटी ने, गैर महरम औरत ने वजू किया, गैर महरम मर्द उस बचे हुए पानी से, वजू के पानी से अपने वजू को करना फुक़हा ने मकरूह लिखा है।
کہ خیالات زنا کی طرف جا سکتے ہیں کہ پہلے جس لڑکی نے وضو کیا اس کی شباہت کیسی ہوگی، وہ موٹی ہوگی، پتلی ہوگی. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال سے پہلے حضرت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، امیس تم نے حبشہ کی ہجرت کی ہے. عرب کے اندر آپ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا، مکہ مکرمہ کے اندر، مدینہ طیبہ کے اندر، کعبے کے اندر، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مساجد کے اندر جب لاش کو نماز جنازہ کے لیے لایا جاتا ہے، ایک کھاٹ پر رکھ کر ایک چادر اڑا دی جاتی ہے. اس میں حلیہ نظر آتا ہے کہ دبلا ہے، موٹا ہے، قد ہے، لمبا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے بعد مکلف نہیں ہے. موت کے بعد ہم مغرب میں مرے ہیں، عشاء کی نماز کا سوال نہیں کیا جائے گا. ہم جو ہے مغرب میں مرے ہیں، تہجد نہیں پوچھی جائے گی. ہمارے ساتھ کوئی غلط معاملہ کرے تو اس کا سوال نہیں کیا جائے گا. کتنی فکر ہے شرم کی، حیا کی، پردے کی کہ آپ نے حضرت ام امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اس کا کیا کیا جائے. انہوں نے کہا اس کا حل میرے پاس ہے. حبشہ کے اندر میں گئی ہوں، وہاں میں نے دیکھا کہ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر بانس باندھی جاتی ہے. ہمارے یہاں ہوتے ہیں جنازے ایسے کہ اس کے اوپر ایک جو ہے ٹاٹ، ایک جو ہے ایک قبہ نما ایک چیز بنا دی جاتی ہے. پتہ ہی نہیں لگتا کہ بچے کا، مرد کا، عورت کا، پس خط کا، لمبے خط کا، موٹے خط کا، سب اطمینان کا سانس لیا. آج فاطمہ نام رکھ، مسلمان لڑکیاں جو نام رکھیں گی شیلا تو نہیں رکھیں گی، اور فلمی ہیروئن کا نام تو نہیں رکھیں گی. کسی کا نام فتیجہ ہوگا، کسی کا نام عائشہ ہوگا، کسی کا نام سمیہ ہوگا. جس کے ٹوٹے ہوئے بال کا پردہ ہے، جس کی پرچھائی کا پردہ ہے، اور جس کے نام رکھنے والی خاتون نے موت کے بعد اپنے جنازے کے شرم و حیا کا خیال کیا. اور جب جنازے کو رات میں لے کر جایا جا رہا تھا، ایک طرف حسن، ایک طرف حسین اور ایک طرف حضرت علی، چوتھا کندھا دینے والا جس کی جنازے کے لیے کوئی فرق موجود نہیں تھا. یہ شرم و حیا کی کیفیت تھی، یہ شرم و حیا کا عالم تھا. آج اس ٹک ٹاک نے مسلمان عورتیں، ختیجہ نام کی عورت ہے، حرام زادی، رنڈی، بدکار عورت زنا کے گیت گا رہی ہے، اپنے شرمگاہ کی دعوت دے رہی ہے، اپنے سینے کی دعوت دے رہی ہے، اپنے بچھونے کے گرم کرنے کی دعوت دے رہی ہے. یہ گھوم گھوم کر اپنی شرمگاہ کو اچھال کر ننھے منھے معصوم بچے جن کو شہوت کیا ہے پتا نہیں، جن کو نکاح کیا ہے پتا نہیں، جن کو میاں بیوی کا ملاپ کیا ہے پتا نہیں. آج کیا ٹک ٹاک کے اندر یہ ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے. کیا بیماری آ گئی ہے مسلم معاشرے کے اندر. ایک بزرگ بجائے روٹی پکانے کے آٹے کو پانی میں گون کر وہ پکے جا رہے تھے. دیکھنے والے مرید نے، خلیفہ نے کہا حضرت روٹی تو بنا لیتے. تو انہوں نے جواب دیا اس آٹے اور روٹی کے بنانے میں جو وقت لگتا ہے اتنے میں کتنی مرتبہ میں درود پاک پڑھ لوں گا، اللہ کا نام لے لوں گا. ٹک ٹاک دیکھنے والوں، فیس بک کے اندر تباہ وقت برباد کرنے والے، بند کر دو موبائل. خطوط کا آنا جانا، اس زمانے میں موبائل نہیں تھا، اکابرین بند کر دیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات جن کے تقدس، جن کی عصمت، جن کی عزت اور جن کی پاک دامنی کی قسمیں کھائی جا سکتی تھی، آپ ازار کو بند کر لیا کرتے تھے، ٹائٹ کر لیا کرتے تھے کمر کو. کیا مطلب؟ جو حلال بیویاں تھی ان سے دور رہا کرتے تھے. تو حرام موبائل کے قریب جانے والا، میں کہتا ہوں کہ اگر کسی نے شیطان نہیں دیکھا ہو، رمضان المبارک کے اندر فیس بک کا استعمال کرنا، واٹس ایپ کا استعمال کرنا اور ٹک ٹاک کا استعمال کرنا، بےہودہ چیزوں کا استعمال کرنا، والذین هم عن اللغو معرضون کا وہ جو ہے محور بننا، میں کہتا ہوں کہ جیتا جاگتا شیطان ہے. فرشتہ ندا لگا رہا ہے، اے خیر کے طلب کرنے والے آجا، ایک فرض کا 70 کے برابر ثواب ملے گا. حاجی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تو آپ کا محلہ نہیں. سیٹھ صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ یہ آپ کا محلہ نہیں. میں دلی جا رہا ہوں، میں لکھنؤ جا رہا ہوں، میں بنگلور جا رہا ہوں، میں فلاں بازار جا رہا ہوں. کیوں؟ کپڑا سستا ملتا ہے. کتنے عمرہ کرنے والے، کتنے حج کرنے والے اپنے بیٹیوں کے شادیوں کا ساز و سامان عرب ممالک سے لے کر آتے ہیں. اگر آپ کے یہاں ہرا دھنیا مرچ 5 روپے میں مل رہا ہو اور کہیں 4 ڈی مارٹ کا نام تو سنا ہوگا، کیوں بھیڑ لگی رہتی ہے؟ کنسیشن دے رہا ہے. دنیا کے پجاری ہو، دنیا کے طالب ہو، فرشتہ ندا لگا رہا ہے، اے خیر کے طالب
ایک فرض کا 70 کے برابر ثواب ملے گا، اور نفل کا ثواب فرض کے برابر ملے گا۔ 1 روپیہ خرچ کرے گا 70 روپیوں کے برابر ثواب ملے گا۔ کوئی بھی سفیر آئے، منہ بنانے کی ابوسن کمکریلا کرنے کی ضرورت نہیں، وہ جانے اللہ جانے۔ ہاں جس کا دھوکہ آیا ہو اور جس کے بارے میں طے ہو کہ یہ دھوکہ باز ہے، مکار ہے، عیار ہے اور مدرسے کے نام پر دکان چلاتا ہے اور اس کے یہاں کوئی طلبہ نہیں، اس کو دینا بھی جائز نہیں۔ اکرام کرو، کسی کو اپنے گھر سے خالی نہ بھیجو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کنسیشن دیا، صحابہ کرام نے پوچھا پیٹ بھر کھانا نہیں کھلا سکتے؟ کھجور کھلا دیا، لسی کھلا دی، 1 گھونٹ شربت کھلا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے روزے پر اسے جتنا اجر ملے گا، کھلانے والے کو سخاوت کا مہینہ، دریا دلی کا مہینہ، غریبوں پر ہمدردی کا مہینہ، تلاوت کا مہینہ، چھوڑ دو، بس کرو۔ اے شر کی طرف جانے والے بس کر، فرشتے کی ندا سن سکتا ہے تو سن، فرشتے کی ٹیلی کاسٹ کو ہم ریسیو نہیں کر سکتا ہمارا ریسیور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ فرشتہ ندا دے رہا ہے، طالب خیر بڑھ اور طالب خیر رک جا۔ کیا معنی ہے رمضان میں داڑھی منڈانے کے؟ حرم مکی کے اندر جب 1 سبحان اللہ کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے، تو وہاں اگر کوئی لڑکی کو ٹانکے گا، طواف کے وقت کو نہیں مارے گا اور اس کے جسم سے جسم لگائے گا، تو 1 گناہ کا عذاب بھی تو 1 لاکھ کے برابر ہوگا نہیں ہوگا؟ کسی کا 1 ریال چرائے گا، 1 لاکھ ریال چرانے کے برابر اللہ تبارک تعالیٰ عذاب دے گا۔ ایک آدمی مسجد کے باہر گالی دے رہا ہے، مسجد کے اندر لڑائی کر رہا ہے، تو عام آدمی بھی کہتا ہے ارے اللہ کے بندے مسجد کا تو خیال کر، رمضان کا تو خیال کر۔ رمضان میں جب فرض 70 فرضوں کے برابر اور نفل فرض کے برابر، تو داڑھی منڈانا یہ کون سا ثواب کا کام ہے؟ داڑھی مڑی حالت کے اندر سحری کرنا، داڑھی مڑی حالت کے اندر افطاری کرنا، داڑھی مڑی حالت کے اندر اعتکاف کرنا، داڑھی مڑی حالت کے اندر افطاری کرنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، زکات نکالنا۔ علماء نے کہا یہ ایسا گناہ ہے کہ زانی زنا کرتے وقت گناہ میں رہتا ہے، چور چوری کرتے وقت گناہ میں رہتا ہے، یہ ایسا گناہ ہے، مرتے بھی گناہ، کفن میں بھی گناہ، قبر میں بھی گناہ، حرم مکی میں بھی گناہ، حرم مدنی میں بھی گناہ۔ توبہ کر لو، اس سے کچھ نہیں ملے گا، نبی کی شفاعت کا پروانہ نہیں ملے گا داڑھی منڈوں کو، نبی کے ہاتھ حوض کوثر کا جام نہیں ملے گا۔ رمضان المبارک کے مہینے کے احترام میں اے اللہ ہم سدھر جائیں گے، نبی کی سنت سے چہرے کو منور کر دیں گے، معطر کر دیں گے۔ نبی کے چہرے کو سنتوں کو چہروں سے نکالو گے، اللہ کی رحمت کو توجہ ہوگی، روزہ قبول ہوگا، نماز کو چھوڑو گے۔ عہد کرو مسلمانوں، کسی مہمان کی توہین کرنا کوئی اچھی بات ہے؟ اللہ کا مہمان، نبی کا مہمان، قرآن کا مہمان، عرش الہی سے آنے والا مہمان، کیا معاملہ ہے ہمارا اس کے ساتھ؟ ارے کتا بھی اپنے پیٹ کے لیے کچھ کھا لیتا ہے، سحری میں یہ پکوان بنے گا، افطاری میں یہ پکوان بنے گا، ساخراتوں میں یہ پکوان بنے گا، اور یہ سب چھوڑو۔ کلام پاک جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہو، ذکر جتنا زیادہ کر سکتے ہو۔ دیکھو جو لوگ قبروں میں چلے گئے، آج اگر وہ روزہ رکھنا چاہیں روزہ رکھیں گے، آج اگر وہ تلاوت کرنا چاہیں تلاوت کریں گے۔ پہلے دیکھو کہ ہمارے گجرات احمد آباد کی مساجد کے اندر، کس مسجد کے اندر کلام پاک صحیح تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ؟ ہمارے پاس تو یہ معاملہ ہے، کون جلدی فارغ کرتا؟ وہ 20 منٹ میں فارغ کرا، وہاں بھیڑ بھاڑ لگی، کلام پاک صحیح پڑھتا ہو غلط پڑھتا ہو، ہم کو کیا لینا دینا؟ دنیا کیا کر رہے ہو؟ کون سی جوڑی کی یاد میں تاج محل بنا دیا؟ کون سی حفاظت کے لیے لال قلعہ بنا دیا، فتح پور سکری کا قلعہ بنا دیا؟ کیا کر رہے ہو؟ وہی منہا خلقناکم کے ڈھیلے مل رہے ہیں۔ مسلمانوں، قیامت کے دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ قبرستان کے پاس جا کر کھڑے ہو کر منڈیر پر پوچھو کتنے اسٹیٹ اس کے اندر مدفون ہیں، کتنے مالدار اس کے اندر مدفون ہیں، کتنے کروڑ پتی اس کے اندر مدفون ہیں، کون سا مال ان کے کام آیا، کون سی دولت ان کے کام آئی، کون سا روپیہ پیسہ ان کے کام آیا؟ تو کیا جب ان کے کام نہیں آیا تو ہمارے کام آ جائے گا؟ ہے
اللہ کے عذاب کا سامنا کرنے کی طاقت، اللہ کے عذاب کا مقابلہ کرنے کی طاقت، دنیا کے اندر جو آگ ہے اس سے ہزاروں گنا آگ جہنم کی آگ ہے، اور سوئی کے ناکے کے برابر جہنم کی آگ دنیا کے کسی کونے کے اندر لٹکا دی جائے، 7 زمین 7 آسمان جل کر خاک ہو جائیں گے۔ جہنم کا سام، قبر کا سام تھن مارے گا، دنیا میں سبزہ اگنا اس کے زہر کی وجہ سے بند ہو جائے گا۔ ایک سوئی کی چبن برداشت نہیں کر سکتے ہو، ایک بیڑی سگریٹ کی چنگاری اور ایک دیا فلال کی چنگاری، موم بتی کو جلا کر انگلی رکھو اور پوچھو کہ کتنا دیر اسے برداشت کرو گے۔ جو آدمی ایک وقت نماز چھوڑ کر بھلے سے بعد میں پڑھ لے، یعنی کہ چھوڑ دیا، جمعہ میں پڑھ رہا ہے، رمضان میں پڑھ رہا ہے، عید میں پڑھ رہا نہیں، فجر کی نماز چھوڑ دی، اشراق کے وقت پڑھ لیا، میرے باپ کا، دیوبندیوں کے باپ کا، بریلویوں کے باپ کا، تبلیغوں کے باپ کا، جماعت اسلامی کے باپ کا، کسی فرقے کا، کسی تنظیم کے صدر مفتی کا فتویٰ نہیں، میرے اور آپ کے آقا، کائنات کے مولا، سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پوچھتا ہوں آج فجر کی نماز کیا آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی؟ کم سے کم وقت کے اندر آپ نے نماز پڑھی؟ کل کی نمازوں کا کیا کہنا؟ گزشتہ جمعہ سے اس جمعہ تک کا کیا کہنا؟ نماز کے چھوڑنے کے بارے میں نہیں، ظہر کو چھوڑ کر عصر میں پڑھا، عصر کو چھوڑ کر مغرب میں پڑھا، ون ڈے جو ہے 2020 میچ دیکھنے میں لگ گیا، الیکشن کا رزلٹ دیکھنے کے اندر لگ گیا۔ علماء نے لکھا کہ عورت کی ڈلیوری ہو رہی ہو تو اس کو کھڈا کھودا جائے گا، ہانڈی رکھی جائے گی، اور اس حالت میں اشارے سے نماز پڑھنے کو کہا جائے گا، مگر نماز قضا کرنے کا حکم سے نہیں۔ کیا اس سے بڑی بھی تکلیف مجھے آئی ہے؟ کبھی تو آقا نے فرمایا ایک وقت نماز چھوڑ کر بعد میں جو قضا کرتا ہے، ہمت ہے، مچھر کی کاٹ برداشت نہیں کر سکتا، بچھو کی کاٹ برداشت نہیں کر سکتا، اگربتی موم بتی کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، وہ ہزاروں گنا آگ جلی ہوئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، کسی میں آتا ہے کہ دنیا کی آگ جب نکل کر آئی جہنم کی آگ سے دھل کر 70 مرتبہ یا اس سے زیادہ، حدیث میں آتا ہے 30 مرتبہ، بعد میں آتا ہے 70 مرتبہ، بعد میں آتا ہے 100 مرتبہ۔ اس کا مطلب محدثین نے لکھا ہے کثرت بیان کرنا، روزانہ یہ آگ ہزاروں مرتبہ اللہ سے کہتی ہے، اللہ جو نکل کر آ گئی تو آ گئی، پھر مجھے اس آگ سے اندر نہ ملانا۔ آگ پناہ مانگ رہی ہے۔ ایک ایکسیڈنٹ ہوا، ہڈی ٹوٹی، بیٹ پان لے کر بیٹھ گیا، پیشاب وہیں پر، پاخانہ وہیں پر، آہ کر رہا سے پھر رہا ہے۔ 2 کروڑ 86 لاکھ برس جہنم کے اندر چلنا پڑے گا۔ ہے طاقت کم؟ یا تو یہ کہہ دے کہ نبی نے جھوٹ کہا ہے، حدیث جھوٹی ہے، مولوی جھوٹا ہے، یہ دھرم جھوٹا ہے، یا ہندوستان آزاد ملک ہے، خوش ہو جائیں گے اسلام مسلمان دشمن کہ لوگ اتنے مرتد ہو کر آ رہے ہیں۔ اسلام کو تیرے میرے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، تلاوت کی ضرورت نہیں ہے، رمضان کے روزوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ 313 سے کائنات کے اندر انقلاب وقع کر سکتا ہے۔ جھوٹے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام اللہ میرے سجدوں کا، تیرے میرے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، نبی درود کے محتاج نہیں ہے۔ تو اگر اپنی اصلاح کرتا ہے، اپنی خبر بناتا ہے، اپنی دنیا بناتا ہے، رمضان مبارک کے آنے سے پہلے طے کر لو کہ ہم رمضان مبارک سے پہلے حرام کمائی سے توبہ کریں گے، جو حقوق العباد ہیں وہ ادا کر دیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بقیہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یہ نہیں کہ زکوٰۃ کے اندر بھی وہ دیکھتا ہے کہ ریورس فائدہ کہاں مجھ کو ملتا ہے، کام والی کو، ڈرائیور کو، نوکر کو زکوٰۃ اس لیے کہ وہ کچھ بھی ہو جائے اس کا نفع لوٹ کر آئے، یہ تو سود کھانا ہوا بھائی۔ اور زکوٰۃ کی سود تو بدترین سود ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر محتاجوں کو، فقیروں کو، مدارس کو، علماء کو، مساجد کے خدام کو، غریب طبقے کو۔ آج زکوٰۃ اگر صحیح ادا ہوتی، قیامت کے دن یہ عائشہ نام رکھنے والی عورتیں، یہ سمیہ نام رکھنے والی عورتیں برقع پہن کر اپنی قسمت اور آبرو اور شرمگاہ کا سودا نہ کرتی۔ قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا یہ بھوکے کیوں مرے؟
اگر تو زکات دیتا تو یہ بھوکے نہیں مرتے، یہ عصمت کا سودا نہیں کرتے، یہ آبرو کا سودا نہیں کرتے۔ ہم کو یہاں بیٹھ کر تبصرہ کرنا بہت آسان ہے کہ صاحب مسلم عورتیں شرمگاہ کا سودا کر رہی ہیں، رنڈی پنا کر رہی ہیں، بازاری عورتیں بنی ہوئی ہیں۔ کہ کوئی عورت اس کا سودا آسانی سے نہیں کرتی جب تک کہ اس کی مجبوری نے اس کو وہاں پر لا کر کھڑا نہ کر دیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا احترام کیا ہے۔ مسلمانوں، قرآن کا مہینہ ہے، شب قدر کا مہینہ ہے۔ میں اگر آج عشاء کی نماز کے بعد وتر میں جو پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، میں جماعت سے پڑھنا چاہوں تو پڑھیں گے آپ؟ ہٹ مولوی، نئے نئے مسائل لے کر آ رہا ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جماعت کے ساتھ ہمیں وتر کو دیا۔ میں اشراق، اوابین، تہجد کی نماز جماعت سے پڑھا تو آپ آئیں گے؟ ہٹ پڑھے کو ہٹ، نئے نئے مسائل مولوی پیدا کرتے ہیں۔ تراویح کی نماز سنت ہے، نفل نماز ہے، اس کی جماعت کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے انعام دیا ہے۔ یہ سب انعامات ہیں۔ تسحرو، کھانے پر ثواب ہے۔ 11-12 بجے کھا کر کوئی سو گیا اور پھر کل کہہ رہا ہے کہ میں نے 11-12 بجے نہیں، آخر وقت کے اندر بھلے سے 2 گھونٹ پانی پی لے، ایک کھجور کا دانہ کھا لے، 1 چمچ شہد پی لے تحری کی نیت سے، کہا کہ اس کے دانے دانے پر اللہ تعالیٰ اجر و رحمت فرمائیں گے۔ یوں بھی نوافل پڑھے جاتے ہیں، اوابین اشراق ہے، اوابین ہے، تہجد ہے، لیکن تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکیاں ایک سجدے پر اللہ تعالیٰ مرحمت فرماتے ہیں۔ بالخصوص رمضان المبارک کی جو پہلی رات آ رہی ہے، مہمان جب پہل آتا ہے، اس کی عزت، توقیر اور فرسٹ امپریشن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو اس کی عزت کرتا ہے اللہ اسے رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ماں باپ اولاد کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، نگاہ وہ بھی ہے، ایک جو ہے دیکھنا وہ بھی ہے۔ پولیس والا چور کو دیکھتا ہے، ایک نگاہ وہ بھی ہے۔ جج ملزم کو دیکھتا ہے، ایک نگاہ وہ بھی ہے۔ ایک نگاہ اللہ تعالیٰ غضب والی بھی دیکھتے ہیں۔ رمضان المبارک کی جو پہلی رات ہے اس کا استقبال کرو، خوشیاں مناؤ، کپڑے پہنو، عمدہ کھانا کھاؤ۔ اللہ کا مہمان آ گیا۔ گزشتہ سال ہمارے کتنے دوست تھے، ان کے جنازے نکل چکے، آج قبروں کے اندر وہ مدفون ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے، 3 مہینے پہلے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ موت بھی دینی ہے، یہ رجب آ گیا، ہاتھ میں نوالا آ گیا، منہ سے محروم نہ کرنا، پیٹ سے محروم نہ کرنا، ان 2 مہینوں میں برکت دینا۔ اللہ جب رمضان مبارک قریب آ گیا تو رمضان تک پہنچا ہی دینا۔ نبی دعا کر رہا ہے، شافع کوثر دعا کر رہا ہے، شافع محشر دعا کر رہا ہے، امام الانبیاء دعا کر رہا ہے، سید الاولین دعا کر رہا ہے، سید الاخرین دعا کر رہا ہے، اور داڑھی مڈا فکر میں ہے کہ صاحب عید کیسے بنے گی، کپڑے کیا بنیں گے، کون سی ناچنے گانے والی بازاری عورت کا ماڈل میں اپنی بیوی کو پہناؤں گا، اپنی بیٹیوں کو پہناؤں گا۔ اسی لیے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں پتھر کھا کر دعائیں دی نہیں دی، یہ تو مشہور ہے نا، رحمت کی دعائیں دی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا مظاہرہ آپ نے فرمایا۔ خون رس رہا تھا، نالین شریفین خون سے چپک چکے تھے، پہاڑ پر مسلط فرشتوں کو اللہ نے بھیجا، اے آقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہیں ان کو چکی کے پاٹ بنا کر اہل طائف کو پیس دیا جائے، نہیں یہ نہیں، ان کے بچے، ان کی نسلوں میں ایمان آئے گا۔ آج طائف کی وادی میں جو سرسبز وادی ہے، جو پرفضا وادی ہے، جو خوشگوار موسم ہے، یہ میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کا صدقہ ہے۔ وہی نبی منبر پر چڑھتا ہے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کو پایا اور مغفرت کا پروانہ حاصل نہ کیا۔ جبریل امین نے کہا اور آپ نے فرمایا آمین۔ چیک پر اماؤنٹ لکھتا ہے، لکھنے والے کی بات نہیں، سائن جو کرتا ہے، چیک اونر جو دستخط کرتا ہے، ٹھپا لگاتا ہے، اس کی بات ہوتی ہے۔ حضرت جبریل امین نے جو بھی کہا ہو اللہ اسے قبول نہیں کرتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہہ دیا۔ داڑھی منوں کو کہہ دیا، روزہ خوروں کو کہہ دیا، بے پردہ پھرانے والوں کو کہہ دیا، موبائل کے اپلیکیشن میں انگلیاں کرانے والوں کو کہہ دیا، ٹی وی بند نہ کرنے والوں کو کہہ دیا، سنیما دیکھنے والوں کو کہہ دیا، لڑائی جھگڑے کرنے والوں کو کہہ دیا، دنیا کی پوجا کرنے والوں کو کہہ دیا۔ اور کس نے کہا؟ ہمارے گھر کوئی فقیر آئے، دکان میں کوئی فقیر آئے، بابا اللہ کے نام پر دے دو، چل
ہم نے کچھ جو ہے جھٹ سے پٹ سے خفا ہو کر کچھ کہہ دیا اور ناراضگی کا جملہ کہہ دیا، اور وہ جاتے ہوئے اللہ تجھے غارت کرے، اللہ تیرے بیٹے کو بیمار کر دے، اللہ تیری بیوی کو ارے بابا بابا آؤ آؤ، پاپا گانجا مارنے والا ہے، شراب کا مارنے والا ہے، زانی ہے، بدکار ہے، بددعا برداشت نہیں کرتے۔ وہ امام الانبیاء، وہ خاتم الانبیاء، وہ رحمت للعالمین، تائف کے پتھر کھا کر زخم سے خون رس رہا تھا، رحمت کی دعائیں دی۔ رمضان کون پاتا ہے؟ یہودی پاتا ہے، عیسائی پاتا ہے، نصرانی پاتا ہے، کافر پاتا ہے، مشرک پاتا ہے۔ مسلمانوں پر روزے فرض کیجئے، کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو فرمایا کہ روزہ رکھے اور مغفرت نہ ملے، سحری کرے مغفرت نہ ملے، افطاری کرے، تہجد پڑھے، تراویح پڑھے، روئے، گڑ گڑائے، للصائم فرحتان، شربت رکھا ہوا ہے، کھجور رکھا ہوا ہے، سموسے رکھے ہوئے ہیں، اور دنوں میں پیپسی پینے کا اجر نہیں ہے، کوک پینے کا اجر نہیں ہے، شربت پینے کا، روح افزا پینے کا اجر نہیں ہے، سموسے کھانے کا اجر نہیں ہے۔ للصائم فرحتان، بیٹے آخرت میں جو ملے گا ملے گا، یہ کھانے کا بھی تجھے مزہ ملا کرے گا۔ بدنصیب ہے، اس لیے دل جل کر کہا تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ نبی کی بددعا کا توق جو لگا لے گا، خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، قیامت میں میرا دامن پکڑ لے گا۔ کتے کے پاخانے میں، خنزیر کے پاخانے میں جو جراثیم ہے، نبی کی بددعا جسے لگی اس سے وہ بہتر ہے، ان کو نبی کی بددعا نہیں لگی۔ نبی کی بددعا کس کو لگتی ہے؟ جو تراویح چھوڑتا ہے، روزہ چھوڑتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، حرام کاری کرتا ہے۔ مسلمانوں، وقت ہے سنبھلنے کا۔ کوئی حکومت نہ ہمیں نفع دے سکتی ہے، نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمارے تعلقات، نبی کی سنتوں پر عمل کرنا ہماری دنیا میں کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ آپ رمضان المبارک سے پہلے اس کے استقبال کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنا لیں، پلان بنا لیں کہ کب اشراق پڑیں گے۔ دکانداری 12 مہینے چلتی رہے گی، رمضان المبارک کے اندر کچھ ہلکا کر دیں، بیوی کو کام ہلکا کر دیں، بڑھا دیتے ہیں بیوی کو کام، یہ پکانا وہ پکانا، ہلکا کر دے کام، کلام پاک کی تلاوت میں لگا دے، ذکر کا ماحول کرے۔ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ جو پڑھے گا اس کی بخشش یقینی ہے۔ اپنے والد کے لیے پڑھے، اپنے اساتذہ کے لیے پڑھے، اپنی والدہ کے لیے پڑھے، خود اپنے لیے پڑھے، اور پڑھ کر دعا کریں اللہ تبارک تعالیٰ اس سے سب میں میرے لیے مغفرت کا پروانہ عنایت فرما۔ حضرت شیخ نے فضائل اعمال کے اندر، فضائل ذکر کے اندر اس کو لکھا ہے کہ جو 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو چلو کم سے کم قرآن پڑھنا نہیں آ رہا ہے، کلمہ طیبہ کا ذکر کر لیا، کلام پاک کو ایئر فون لگا کر سننے لگے، اور تہجد کا اہتمام کرنے لگے، اور اشراق کا اہتمام، اور چاش کی نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں سے پتہ چلتا ہے امت کی روزی کے خیر و برکت کے دروازے اللہ نے چاش کی نماز میں رکھے ہیں۔ اگر بے برکتی ہو، کمائی میں نحوست ہو، اور کمائی کے اندر تنگی ہو، جو عادت رمضان میں ڈالیں گے 11 مہینے، جس کا رمضان خیر سے گزرے گا سال بھر اس کا خیر سے گزرے گا، جس کا رمضان برا گزرے گا خیر کو بنانا بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، اور شر کا فیصلہ بنانا کرنا بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ رمضان المبارک کے شائع نشان اس کا استقبال کرنے، ان کی عظمتوں کو بجا لانے، تراویح کا اہتمام کرنے، کلام پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنے، گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور اس کا جو ثمرہ ہے تقویٰ، اللہ تعالیٰ اسے ہمیں مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس پر جو اجر کے جو وعدے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہمیں مرحمت فرمائے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔